अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अम्मी की अचानक वफ़ात ने उसके होशो हवास मुअत्तल कर दिए थे। उसके आसाब शल थे और सोचने समझने की सलाहियत जैसे ख़त्म होकर रह गई। कई दिन तक तो वो इसी तरह अपने अंदर बस जाने वाले सन्नाटों में ही जिंदा रही। जिंदगी का कोई और एहसास ही उसमें बाकी न रहा। करीबी अजीज रिश्तेदार तो कोई था ही नहीं। दूर के रिश्तेदार भी कब तक और कहाँ तक साथ देते। पड़ोस की आलिया बेगम ही थीं जो अपनी औलाद की तरह उसका ख्याल रख रही थी। बाप तो जिंदगी में ही यतीमों की सी जिंदगी बसर करने के लिए छोड़ गया और अब माँ भी चली गई। क्या होगा इस बच्ची का? वो सोच सोच के हलकान हुई जाती थी और उसे तसल्लियाँ भी देती थी। जवान और बेसहारा लड़की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है आलिया बेगम। हम ना तो इसे तन्हा छोड़ सकते हैं और ना ही अपने साथ किसी हैसियत में रख सकते हैं, उनके शोहर वकार अली ने कहा। यही तो सारा मसला है, उन्होंने आ भरी। फिर अब क्या होगा? इसके बाप का पता लगाने की कोशिश करें, मगर कहाँ से बेगम? हमारे पास उनका कोई एड्रेस तो है नहीं। इस भरी दुनिया में उन्हें कहाँ तलाश करें? नवाल अपने होशो हवास में हो तो उससे कुछ मालूम करो ना। सारा से पूछो, शायद उसने सारा से कभी अपने अब्बू का जिक्र किया हो। आखिर वो सारा की सहेली है और अपनी सहेलियों से ही इंसान खुल के दिल की बात करता है। हो सकता है नवाल ने कभी अपने दिल का राज सारा को बताया हो। वकार अली ने अपनी बेटी का जिक्र किया जिसकी गुज़िश्ता माह ही शादी हुई थी और आजकल वो अपने हनीमून के सिलसिले में कराची से बाहर गई हुई थी। मगर सारा यहाँ मौजूद ही कब है? अब तो तुम्हें ही सब कुछ करना है। उसके अजीज़ों ने भी उसके बाप से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया है। एक दोस्त से मैंने बात की थी तो वो कहने लगे कि नवाल की माँ ने कभी हमसे कोई ताल्लुक़ रखा ही नहीं, तो हमें क्या मालूम। आखिर हमारे घर में भी जवान औलादे हैं, हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आलिया बेगम ने उसके अजीज़ों की गुफ्तगू वकार अली को सुनाई। खुदाया तू ही कोई रास्ता निकाल दे, इस बेसहारा बच्ची की मदद कर। वकार अली थक कर सोफे पे बैठ गए। मैं उसकी डायरी तलाश करती हूँ, आलिया बेगम ने कहा। नवाल अपने कमरे में बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटी थी। आहट हुई तो चौंक कर उसने अपनी वहशतज़दा आंखें खोल दी। सुर्ख सुर्ख वहशी नज़रें, बिखरे बाल, चेहरे पर आंसुओं और बेबसी के वाज़ेह निशानात। कौन है? मैं हूँ बेटा, तुम्हारी आलिया आंटी। आलिया बेगम उसके करीब आके बैठ गई थीं और मोहब्बत से उसके ठंडे हाथ थाम लिए जो कांप रहे थे। आप तो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना आंटी? अम्मी भी छोड़ के चली गई। दूसरे ही लम्हे वो उनके गले लगकर शिद्दतों से रो पड़ी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे ये दौरे पड़ने लगे थे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अब्बू भी छोड़ के चले गए थे। हिचकियों के दरमियान उसके मुंह से निकला तो आलिया बेगम की आस बंधी। तुम्हारे अब्बू? तुम्हें मालूम है बेटा तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? उन्होंने उसके सर में मोहब्बत से अपनी उंगलियां फेरते हुए पूछा। अब्बू? वो चौंकी, उसके होंठ आहिस्ता से हिले। मेरे अब्बू हैं? अल्लाह ताला तुम्हारे सर पर सलामत रखे बेटी। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुमने अपने अब्बू से कभी कोई राब्ता रखा या अम्मी ने उनके बारे में बताया? अम्मी ने उनके बारे में जो बताया वो गलत ही बताया और ना ही अम्मी मुझे उनसे कोई राब्ता रखने देती। मुझे याद है बहुत पहले वो फ़ोन करते थे, मगर अब हमारा नंबर बदल गया है तो उन्होंने फ़ोन करना छोड़ दिया। कहाँ से करते थे? इस्लामाबाद से। तुमने उन्हें कभी कोई ख़त लिखा? तुम्हारे पास वो एड्रेस तो होगा जिस पर तुमने उन्हें ख़त भेजा था। हाँ, एक बार अबू ने फ़ोन पे मुझे लिखवाया था, कहीं पे लिख के रखा है। अच्छा, तो ढूंढो बेटा, कहाँ लिख के रखा है। एकदम वो तेज़ी से उठी और एक दराज से अपनी डायरी निकाल लाई। उसके औराक तेज़ी से पलटने लगी, फिर एक हिस्से पे जाकर उसकी नज़रें ठहर गईं। सुहेल अंसारी, उसके लब हिले। ये है आंटी अब्बू का एड्रेस जो उन्होंने मुझे तब बताया था। आप अब्बू को बुला लाएं, वो बेताबी से बोली। ज़रूर बेटा। आलिया बेगम ने जल्दी से उससे डायरी ली। अब तुम फिक्र ना करो आंटी, मेरे अब्बू मिल जाएंगे ना? बस बेटा, अब रोने की क्या बात। मैं अब्बू के पास जाऊंगी अब। अम्मी ने मुझे सारी ज़िंदगी अब्बू के प्यार से महरूम रखा। कोई मसलहत होगी बेटा, आखिर कुछ सोच समझ के ही उन्होंने ऐसा किया होगा। मगर अब तो मुझे अब्बू के पास ही जाना होगा। किसके पास रहूँगी वरना मैं?
ہاں بیٹا، کسی اور کے پاس رہنے سے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ابو کے پاس جاؤ، عالیہ بیگم نے کہا۔ اس کے آنسو پہنچ کر انہوں نے اسے تسلی دی۔ اب ایسا کرو، تم میرے ساتھ گھر چلو، منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے بدلو اور کچھ کھا پی لو، آخر کب تک یوں ہی رہو گی؟ اچھا، وہ آہستہ سے بولی۔ عالیہ بیگم اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ نہا دھو کر کپڑے بدلنے کے بعد اس کی صورت نکھر آئی تھی۔ عالیہ بیگم کو اس پہ ڈھیروں پیار آ گیا۔ کاش وہ ان کے پاس ہی رہے، دل سے بے اختیار نکلا۔ اب انہیں بے اختیار یاد آ گیا ان کا خوبرو، فرما بردار اور قابل بیٹا جو آج کل اپنے ماموں کے ساتھ بزنس ٹور پہ گیا ہوا تھا۔ اسے بھی نوال کی امی کے انتقال کی خبر نہیں تھی۔ نوال کو جب اس نے دیکھا تھا تبھی اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو نوال سے، مگر تب انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ پہلے وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، پھر وہ نوال کی امی سے بات کریں گی۔ اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو ماموں نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں لگا لیا۔ عالیہ بیگم نے نوال کے لیے اس کی امی سے بات کی تھی۔ نوال کی امی کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کا اندازہ تھا کہ نوال اور عارب ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اسے انہوں نے انکار نہیں کیا، مگر اب باقاعدہ بات طے بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی دونوں گھرانوں کا خیال تھا کہ عارب بزنس ٹور سے واپس آ جائے تو پھر باقاعدہ رسم ادا کی جائے گی اور سب کو ان کے رشتے کے بارے میں بتا دیا جائے گا، مگر تقدیر نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ ادھر عارب اپنے ماموں کے ساتھ گیا، ادھر نوال کی امی حادثے کا شکار ہو کے اسے دنیا میں تنہا چھوڑ گئیں اور دونوں کی وہ بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ اب نوال کے تنہا ہو جانے سے عالیہ بیگم کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اب وہ یہ بات کس طرح کریں گی اور کس سے طے کریں گی، سوائے ان دونوں گھرانوں کے اور کسی کو علم بھی نہ تھا۔ نوال کی امی نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے بھی اس معاملے میں بات نہ کی تھی۔ آنٹی، نوال نے انہیں پکارا تو اپنے خیالات سے چونک گئی۔ اوہ ہو، انہوں نے محبت بھری نگاہ نوال پہ ڈالی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ دیکھا میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ آنٹی، سارا کہاں ہے؟ بیٹی، ابھی تو سارا واپس نہیں آئی، اسلام آباد گئی ہوئی ہے نا، انہوں نے بتایا۔ اوہ ہاں، یاد آیا، اس نے بوکھلا کے کہا۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ صدمے نے اسے نڈھال کر کے رکھ دیا۔ صدمے سے زیادہ اپنی بے بسی اور تنہائی کا احساس، مستقبل کی فکر، ایسے میں اس کا ابو کے پاس چلے جانا ہی بہتر تھا، آخر وہ اپنے تو تھے۔ ابھی تک عارب بھی واپس نہیں آیا۔ عالیہ بیگم نے بات چھیڑی۔ عارب؟ نوال کے ہونٹ آہستہ سے ہلے اور پھر اس کے بے رنگ چہرے پہ ہلکا سا رنگ لہرا گیا۔ دوسری طرف وقار علی نے اپنی کوششوں سے آخر کار نوال کے والد سہیل انصاری کا پتہ لگا ہی لیا۔ ان کے ایک دوست اسلام آباد میں ہی مقیم تھے۔ انہوں نے سہیل انصاری کا ایڈریس لکھوا کے ان کے بارے میں پتہ لگانے کی ہدایت کی تھی انہیں۔ 2 دن بعد فون آ گیا کہ سہیل انصاری کا پتہ لگ گیا ہے اور انہوں نے ایک نیا ایڈریس اور فون نمبر بھی دیا۔ لو بھائی نوال بیٹا، آپ کے ابو کا پتہ چل گیا۔ اس شام کو وقار انکل نے چائے کی میز پہ اسے بتایا تو وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں ابھی انہیں فون کرتا ہوں، تم بھی بات کر لینا۔ تمہاری امی سے ان کے لاکھ اختلافات رہے ہوں، ان میں علیحدگی ہو گئی ہو، مگر ان کا تم سے تو اختلاف نہیں۔ تم ان کی اولاد ہو، ان کا خون ہو، اور مجھے یقین ہے اب تمہیں تنہا دیکھ کر وہ ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پھر جب وہ اپنے سارے جذبات کنٹرول میں رکھ کر ابو سے بات کرنے لگی تو پھر خود پر اختیار نہ رہا۔ امی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تنہا رہ گئی ابو، اس نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وقار انکل نے اس سے ریسیور لے لیا اور خود بات کرنے لگے۔ عالیہ بیگم نے نوال کو سنبھالا، پھر جب وہ دوبارہ بات کرنے کے قابل ہوئی تو وقار صاحب نے اسے فون دیا۔ جی ابو، نوال نے سنبھل کے کہا۔ تم بالکل فکر نہ کرو بیٹی، میں جلد از جلد تمہیں لینے آؤں گا، انہوں نے کہا۔ عالیہ بیگم اسے کمرے میں لے گئیں اور آرام سے بستر پہ لٹا دیا۔ لو بس، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ابو تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، ان کے ساتھ جائے یا نہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد ابو کو دیکھے گی، اسے ہلکی سی، بہت دھندلی سی ابو کی شبیہ یاد تھی۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تو ابو سے ایک بار لینے کے لیے آئے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی بھی طرح تمہارے حوالے نہیں کروں گی سہیل۔ جن لوگوں کے ساتھ تم رہتے ہو وہ انسان نہیں ہیں، کیا معلوم کل کو تم اپنی بیٹی سے بھی غافل ہو جاؤ اور وہ عورتیں میری بیٹی کا بھی سودا کر ڈالیں۔ امی نے نوال کو سینے سے بھینچ کے سختی سے کہا تھا۔ پھر اس نے ابو کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر جب وہ بڑی ہو گئی تو ابو کے کئی فون آئے۔ امی کسی بھی طرح اس پہ ابو کا سایہ نہ پڑنے دینا چاہتی تھی۔ آخر کیوں، اسے وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ امی اور ابو کو ایک ساتھ ایک گھر میں دیکھنا چاہتی تھی، جس طرح اور سب لوگ رہتے تھے،
اس کی سہیلیوں کے ماں باپ رہتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر اس کی یہ ساری خواہشیں اس کے دل میں ہی دفن ہو کے رہ گئیں اور آنکھوں میں وہ خواب تعبیر کو ترستے ہی رہے۔ اب اگر ابو سے لینے آ رہے تھے تو اس کی امی نہیں تھی۔ کمرے کی تنہائیوں میں وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ اپنے باپ سے ملنے کی خواہش شدید تر ہو گئی۔ ان کی محبت پانے کے لیے وہ تڑپنے لگی۔ اس دن کے لیے وہ کتنا ترسی تھی، کتنا روئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سارے خواب پھر سے جاگ اٹھے جو تقدیر نے اور اس کی امی نے اس کی آنکھوں سے نوچ کے پھینک دیے تھے۔ میں ابو سے اپنے خوب ناز نخرے اٹھواؤں گی، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ باپ کی محبت کیا چیز ہے؟ یہ اس کا ترسا ہوا ذہن سوچنے سے بالکل قاصر تھا اور سوچ کے ہی دل ہول اٹھتا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں ایک معصوم سی بچی بن گئی جس کا تھکا ہارا باپ شام کو گھر واپس آتا ہے تو اپنی بچی کو سینے سے لگا کے سارے دن کی تھکن بھول جاتا ہے، خوب پیار کرتا ہے، صبح سے اسکول چھوڑنے جاتا ہے، اسے سیر کراتا ہے، اس کے لیے گھر میں کھلونوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ مگر اس کے پاس کیا تھا؟ اس کی ماں نے باپ کی محبت کے عوض زندگی کی ہر نعمت اور ہر خوشی اسے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ماں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ باپ کی محبت چھین کر سب کچھ چھین لیا، اسے بے آسرا اور بے سہارا کر دیا۔ امی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنے آنسو خود ہی سمیٹتی رہی۔ اب اسے اپنے باپ تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ عبور نہیں کرنی تھی۔ وہ اپنے باپ کے پاس جائے گی۔ اب اس کے سر پہ بھی چھت ہوگی، سائباں ہوگا۔ اب وہ بے آسرا اور بے سہارا اور دوسروں کے رحم و کرم پہ نہیں ہوگی۔ آخر خون کی کشش کھینچ ہی لیتی ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ رات کو اچانک ہی باہر لاؤنج میں شور ہوا تو وہ چونک گئی۔ آج کل وہ عالیہ بیگم کے گھر میں ہی تھی۔ کمرے سے باہر آ گئی، سامنے دیکھا تو عالیہ بیگم عارف کی بلائے لے رہی تھی۔ ارے عارف آ گیا! اس کا دل دھڑک اٹھا۔ نوال! دروازے میں سے دیکھ کے عارف چونکا۔ یہ یہاں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کے آتے ہی عالیہ بیگم ہر بات اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آرام کر لے تو صبح اطمینان سے بات کریں گی، مگر اس وقت نوال کو یہاں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ آؤ بیٹی، عالیہ بیگم نے اسے دیکھ کے بلا لیا۔ تم آرام کر لو بیٹا، صبح بات کریں گے۔ نہیں امی، رات بھر بے چینی سے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ نوال کے چہرے پر پھر سے اداسی کے گہرے بادل چھا گئے اور آنکھیں برسنے لگیں۔ عارف بھی نہایت عالیہ بیگم عارف کی ضد پہ اسے سب کچھ بتا رہی تھی اور وہ بھی نہایت دکھ اور اداسی سے سن رہا تھا۔ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اسے اس کے باپ کے پاس واپس بھیج دیں۔ تو کیا نوال چلی جائے گی؟ عارف نے نظریں بھر کے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تو وہ آیا ہے، اس کی پیاسی نگاہوں کی پیاس کہاں بجھی تھی؟ ابھی تو ایک قطرہ دیدار ہی ملا تھا اور اس کے جانے کی بات ہونے لگی۔ کیا ستم تھا! اداسیاں اس کی آنکھوں میں شدتوں کے ساتھ اتر آئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے نوال، اتنی جلدی یہ سب ہو گیا۔ تم پہ یہ غم کا یہ پہاڑ ٹوٹ گیا اور مجھے علم نہ ہوا۔ اس کے قریب آ کر عارف کہنے لگا، شاید میری تقدیر میں دکھوں کے سوا کچھ نہیں۔ نہیں نوال، اب تمہارے ابو تمہیں مل جائیں گے۔ کچھ دیر عارف اس کے پاس رکا، اس کی آنسو بھری اداس نگاہوں میں جھانکا اور پھر ضبط نہ ہو سکا تو تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے دل میں بے شمار آرزویں اور امیدیں لے کے آ رہا تھا کہ جاتے ہی اپنے نام کی زنجیر نوال کو پہنا دے گا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ تقدیر کے تیر اس کے تعاقب میں تھے اور جدائیاں اس کی محبتوں پہ شب خون مار رہی تھی۔ دوسرے دن بھی وہ کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نوال کا سامنا کرے۔ جس صورت کو ہمیشہ وہ اپنا بنانے کے خیال سے تمنائیں لیے پھرا تھا، اب وہ صورت اس سے جدا ہو جائے گی، یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ عالیہ بیگم نے اسے سمجھایا، اسے سنبھالا۔ تم تو مرد ہو عارف، مضبوط اور توانا، ہمت والے۔ اگر نوال تمہارے نصیب میں ہے تو وہ ہر قیمت پہ تمہیں ملے گی، اور اگر نہیں تو پھر تم اپنی تقدیر سے لڑ نہیں سکتے۔ اور پھر دوسری طرف نوال کے ابو نے بھی فون کیا کہ وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور اسے لینے آ رہے ہیں۔ اس کا دل دھڑک کے رہ گیا۔ اب وہ ایک اور دو راہ پہ آ گئی تھی، ایک طرف اس کا باپ اور دوسری طرف عارف۔ اگر اس نے آج عارف کو کھو دیا تو کیا عارف اسے دوبارہ مل جائے گا؟ عالیہ بیگم نے اس کی ساری تیاری کر دی۔ عارف اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ تم واپس آؤ گی نوال؟ پتہ نہیں، وہاں جا کے اپنا خیال رکھنا، اور اس رشتے کا بھرم بھی جو تمہاری امی ہم دونوں میں باندھ چکی ہیں۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، وہ کہہ رہا تھا، اور نوال جھکی نظروں اور دھڑکتے دل سے سب کچھ سن رہی تھی۔
اس کے جذبات کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نہ جاؤ؟ میرا دل ڈرتا ہے نوال، کہیں تمہیں مجھ سے کوئی چھین نہ لے، تم کھو نہ جاؤ یا وہاں جا کر تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ سوچ لو نوال، تم نہ جاؤ۔ عارف، اگر ہماری محبت مضبوط ہے تو ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ جانے اس بزدل اور کمزور لڑکی میں اس وقت اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں یہ تو ہے، عارف نے ایک بھری۔ پھر اس کے ابو سے لینے آگے۔ ذہن میں جو ہلکی سی دھندلی شبیہ تھی، اس نے ایک مجسم شکل اختیار کر لی۔ کچھ جذبے تھے اور خون کی کشش، اسے اپنے باپ تک پہنچنے سے کوئی نہ روک سکا۔ وہ پہلی بار باپ کے گلے لگ کر شدتوں کے ساتھ روئی۔ آج اسے پناہ ملی، چھت ملی، صاحبہ ملا، محافظ ملا، تحفظ کا بے پناہ شدید احساس۔ آپ کہاں تھے ابو، کہاں تھے؟ وہ جی بھر کے گلے شکوے کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا، ہمیں ہماری کوتاہیوں اور پھر انا نے مار ڈالا۔ سہیل نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنی نم آنکھیں صاف کیں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، آج رات یہیں ٹھہریں، صبح چلے جائیے گا، وقار صاحب نے ان سے کہا۔ میں ضرور ٹھہرتا، دراصل صبح میری ایک اہم میٹنگ ہے، میں رک نہیں سکتا۔ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ نے میری بیٹی کو پناہ دی، محبتوں کا سائبان دیا۔ میں آپ کا احسان نہیں بھول سکتا۔ آپ فرصت سے نوال کو لینے آ جاتے، عالیہ بیگم نے بھی کہا۔ میں ضرور فرصت سے آتا، لیکن بیٹی کی محبت میں رہا نہیں گیا۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے، وقار نے بھی کہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ عالیہ بیگم کے گلے لگ کے وہ بہت روئی۔ عارف سے جدائی کے آنسو بھی ان کے آنسوؤں میں بہہ رہے تھے۔ عارف اپنی محبتوں کو جدا ہوتے ہوئے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نوال کے لیے التجائیں تھیں۔ نوال نے آنکھیں پونچھ کے الوداعی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہ جاؤ نوال، اس کی ہر التجا اس کی نظروں سے گلے مل کر قدموں سے لپٹ رہی تھی۔ مگر اس کو تو جانا ہی تھا۔ نوال بیٹی کو کبھی کبھی ملوانے کے لیے ہمارے پاس لائیے گا، وقار اور عالیہ نے سہیل صاحب سے کہا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، اب تو رابطہ رہے گا، اور جب بھی کراچی آنا ہوا میں آپ کی ہی میزبانی کا شرف حاصل کروں گا۔ سہیل نے وقار سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ عارف نوال کے قریب آ گیا۔ اپنا خیال رکھنا اور میری محبت کی حفاظت کرنا۔ نوال نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نگاہ اسے اس کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی، اور پھر وہ چلی گئی۔ عارف اداس ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں اس کے لیے اداس تھے، بے قرار تھے۔ عالیہ بیگم تو بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں، سہیل انصاری اتنا سلجھا ہوا پروکار شخص ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان علیحدگی کیسے ہوئی؟ وقار نے الجھ کے بیوی سے پوچھا۔ عالیہ بیگم سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں بولی، اور پھر خود ہی الجھ گئی۔ اور دوسری طرف نوال تھی۔ نئی جگہ، نئے ماحول میں اسے ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ باپ کی محبت کو ترس کر اتنی مدتوں بعد اس سے مل رہی تھی۔ سہیل نے وہاں پہنچ کے ہر طرح سے بیٹی کا خیال رکھا، تمام وقت اس کے ساتھ گزارا، بلکہ ایک ہفتہ اسی کی نظر کر دیا۔ وہ بھی بیٹی کی محبت کو ترسے ہوئے تھے، اس لیے جی بھر کر ایک مدت کی جدائیوں کی تھکن اتارنا چاہتے تھے۔ وہ اس خوشی اور سرشاری میں بھول گئی کہ ابو سے پوچھے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جو امی نے انہیں اور انہوں نے امی کو چھوڑ دیا، لیکن ابھی وہ کسی بھی نازک مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تقدیر نے اتنے عرصے کے بعد باپ کی محبت اور شفقت اس کے دامن میں ڈالی تھی۔ وہ اب ہر خوشی کو جی بھر کر انجوائے کرنا چاہتی تھی، اس لیے کچھ نہ پوچھا۔ سہیل انصاری اپنی گزشتہ غلطیوں کی تلافی کر رہے تھے۔ یہ تمام وقت اس کے ساتھ گزار کر اتنے عرصے کی جدائیوں کا حساب چکا رہے تھے۔ اسے ایک ہفتے میں انہوں نے اسے اتنی محبت دی کہ وہ اپنے سارے غم، ساری محرومیاں بھول گئی۔ اسے روزانہ شاپنگ کے لیے لے جاتے، ڈھیروں چیزیں لا کر دیتے، نوال کی ہر خواہش، ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کی۔ میری بیٹی، اگر کسی شے کی ضرورت ہو تو فوراً بتا دینا۔ مجھے آپ کی محبت مل گئی، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ابو۔ میں چاہتی ہوں اب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں۔ اس نے خوشی سے باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، اتنے عرصے بعد تم ملی ہو تو تمہیں اپنے سے کبھی جدا نہ کروں، مگر جدا تو کرنا ہی ہوگا۔ کیوں ابو؟ وہ گھبرا گئی۔ بیٹی، آخر ایک دن تمہاری شادی تو کرنا ہے۔ اوہ ابو، وہ نگاہیں جھکا کے مسکرانے لگی۔ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی اب، وہ لاڈ سے بولی تو ابو بھی ہنسنے لگے۔
رات کو جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئے تو اسے ابو کی بات بے اختیار یاد آ گئی۔ اپنا خیال رکھنا، میری محبت کی حفاظت کرنا اور اس امانت کو سنبھال کے رکھنا۔ عارف کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، ابو کو عارف کے بارے میں کس طرح بتائے۔ فون بند کر کے وہ کتنی ہی دیر اس محبت کے نشے میں سرشار رہی، پھر اچانک ایک شور پہ وہ چونک گئی، جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ ابو کے پاس کوئی خاتون بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور بڑے بےہودہ انداز میں سگریٹ کا دھواں اپنے لپسٹک سے رنگے ہونٹوں سے اڑا رہی تھی، اور ان کی حرکتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ بہت عیش کر چکے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ سہیل انصاری، اب اپنے اصل روپ میں واپس آ جاؤ۔ 1 ہفتے سے تم غائب ہو، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نہیں کر سکتی تو جاؤ، سہیل چیخے۔ چلی تو میں جاؤں گی، مگر اس بار خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ سنا ہے سونے کی چڑیا تو تم ساتھ لائے ہو، اسے لیے بغیر کیسے جاؤں؟ وہ بےہودگی سے ہنسی۔ نوال کی سماعتوں میں جیسے زلزلہ سا آ گیا، اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ کون بےہودہ عورت تھی؟ اس کا ابو سے کیا تعلق تھا؟ ابو کا اصل روپ کیا تھا؟ اس کی روح تک یہ سوچ کے لرز اٹھی، تو کیا ابو کوئی بہت ہی غلط قسم کا کاروبار کرتے ہیں؟ برسوں پہلے کی ایک سرگوشی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جو اس کی امی نے اس کے ابو سے کہی تھی۔ اوہ، تو کیا میرے ابو؟ اس کا ذہن چکرا گیا، وہ بستر پہ آ کے ڈھیر ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو اپنے ہی آنسوؤں میں نہائی ہوئی تھی۔ اس رات اسے اس عورت کی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ تو کیا وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی محفوظ نہیں؟ اس کے ابو کہاں پھنس چکے ہیں؟ وہ شاید یہی وجہ تھی کہ امی اس پر ابو کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتی تھیں۔ ایک دم ہی جیسے ساری گرہیں کھلتی چلی گئیں اور اسے سب وجوہات سمجھ میں آنے لگی۔ اب وہ یہاں اپنے باپ کے گھر میں غیر محفوظ تھی، جسے سب سے مضبوط پناہ گاہ سمجھ کے آئی تھی۔ وہ اس کے لیے دلدل تھی اور وہ اس دلدل میں کبھی نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ اس نے رات ہی رات میں ایک فیصلہ کر لیا، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ عارف نے ٹھیک ہی کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ اور اس سے پہلے کہ اس سونے کی چڑیا کے پر کاٹ کر کسی شکاری کے پنجرے میں قید کر دیا جاتا، اس نے وہاں سے چوری چھپے نکلنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس نے رات ہی کو کراچی کے لیے ایئرپورٹ فون کر کے اپنی سیٹ بک کروائی۔ صبح ایک فلائٹ کراچی جا رہی تھی اور اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے سیٹ مل گئی۔ ابو نے اچھی خاصی رقم اسے دی ہوئی تھی جو اب اس کے کام آ رہی تھی۔ اس نے ابو کے نام ایک خط لکھ کے چھوڑا اور پھر دبے قدموں باہر آ گئی۔ ابو نے اس کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ آئی تو چپکے سے تھی باہر، لیکن گیٹ پہ بیٹھا چوکیدار اونگتا ہوا ملا۔ آہٹ پہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ ارے بی بی نوال، آپ کہاں جا رہا ہے؟ وہ چونکا۔ اگر آپ کی کوئی جوان بیٹی ہے چاچا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرو۔ میں نے یہاں آ کر وہ اصلی چہرہ دیکھ لیا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہوں۔ میں اپنے آپ کو کسی بھی طرح اس کمینی ڈائن کے حوالے نہیں کروں گی بابا۔ میں واپس جا رہی ہوں اور آپ بیٹی سمجھ کے میری مدد کریں، مجھے ایئرپورٹ جانے کے لیے ٹیکسی لا دیں۔ نوال بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مگر صاحب تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بابا، کیا بیٹی کی عزت زیادہ قیمتی نہیں ہے؟ یہ تم نے کیا بولا بیٹی؟ چوکیدار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہم جانتا ہے یہاں پر بہت غلط قسم کی عورتیں آتی ہیں، مگر کیا کریں، اپنی روزی کی خاطر ہم مجبور ہیں۔ ہماری بھی ایک تمہارے جیسی بیٹی ہے، اسی لیے تمہیں حفاظت سے پہنچاؤں گا، بے شک کوئی ہمارے ٹکڑے کر دے، اس نے کہا، اور پھر گلی میں جاتی ایک ٹیکسی کو اس نے ہاتھ سے روک دیا۔ نوال بیٹھ گئی اور سیدھی ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ اس کے جانے کے بعد گیٹ کو اندر سے لاک کر کے چوکیدار اندر آ گیا اور سہیل کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ سہیل بھی آج خلاف توقع جلد بیدار ہو گئے۔ رات کو رانی بیگم کی آمد اور اس کی گفتگو نے انہیں خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ نوال کی طرف سے بہت پریشان تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھے، اسے لاک کی بجائے کھلا پا کر بہت پریشان ہوئے۔ نوال وہاں نہ تھی، البتہ نوال کا خط انہیں مل گیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اچھا ہوا میری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، میری ماں نے مجھے اسی لیے آپ کے سائے سے دور رکھا تھا، اب میں آپ کے گھر میں بھی غیر محفوظ ہوں، اسی لیے میں واپس جا رہی ہوں۔ تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی بھی کی ہے اور جلد بازی سے بھی کام لیا ہے بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، دشمن نہیں۔ بہرحال تم نے اچھا کیا جو خطرے کی بو محسوس کر کے یہاں سے نکل گئیں۔ وہ کمرے سے باہر آ گئے اور اس کے پیچھے جانا چاہتے تھے، سامنے ہی چوکیدار نظر آ گیا۔ صاحب ہمیں معاف کر دو، ہم نے نوال بیٹی کو آپ کی اجازت کے بغیر جانے دیا۔ تم نے بہت اچھا کیا بابا، اسے جانے دیا، سہیل نے اس کے اشانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔
کچھ ہی دیر کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور انہوں نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا۔ نوال ایئرپورٹ سے بول رہی تھی۔ ابو، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ سے کیا کہوں۔ اگر آپ واقعی مجھے نہ ملے ہوتے تو اچھا تھا، کم از کم میں آپ کو آئیڈیل بنا کے پوچھتی تو صحیح۔ میں واپس جا رہی ہوں، کبھی نہ آنے کے لیے۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اس نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ ہاں بیٹی، خدا تمہارے ساتھ ہے، انہوں نے آہ بھر کے کہا اور فون رکھ دیا۔ وہ اچانک وہاں پہنچی تو سب اسے دیکھ کے حیران رہ گئے۔ کیا ہوا نوال؟ عالیہ بیگم نے اسے جلدی سے بازوؤں میں تھام لیا۔ وہاں بھی کوئی میرا نہیں، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کہہ رہی تھی۔ اب پھر اس کا ذہن صدمے سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وقار نے ہی پھر سہیل صاحب کو فون کیا، مگر وہ گھر پہ نہ ملے، آفس بھی نہ ملے۔ شام کو وہ سب اس کے کمرے میں اداس بیٹھے تھے کہ ملازم نے سہیل کے آنے کی اطلاع دی۔ وقار اور عالیہ بھاگ کے باہر آ گئے۔ میں نوال کے اس اقدام سے سخت شرمندہ ہوں، کچھ باتوں سے پریشان ہو کے آ گئی ہے، انہوں نے وضاحت پیش کی۔ عارف اسے باہر لے آیا۔ تمہارے ابو آئے ہیں نوال؟ نوال نے سامنے دیکھا، اس کا باپ بے بس لاچار اس کے لیے باہیں پھیلائے کھڑا تھا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو بیٹی، میری بات تو سن لو۔ میرے سننے کے لیے اتنا ہی بہت ہے، وہ ناراض لہجے میں بولی۔ بیٹی ذرا حوصلے اور صبر سے اپنے ابو کی بات سن لو۔ پھر عالیہ بیگم نے ہی اسے سمجھایا تو بیٹھ گئی۔ سہیل بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ تھام کے بولے، تمہیں جو کوئی صدمہ پہنچا اس کے لیے مجھے معاف کر دو، دراصل میں ہی غلطی پر تھا۔ تمہاری ماں ایک بہت عظیم عورت تھی، محبت کرنے والی، چاہنے والی، مگر ایک غلطی میں کر بیٹھا اور پھر غلطیوں کے اس جال میں پھنستا چلا گیا۔ پھر ایک دلدل میرے سامنے آ گئی اور میں نہ نکل سکا۔ تمہاری ماں ایک بااصول، با کردار اور با وفا عورت تھی، اس لیے میرے ساتھ نباہ نہ کر سکی، کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا اب اور طرح کے لوگوں میں ہی ہو گیا تھا، تو وہ تمہیں لے کے چلی گئی۔ آج سوچتا ہوں اس نے بالکل ٹھیک کیا، اگر تم میرے پاس رہتی تو جانے کیا ہو جاتا۔ ایک غلطی پر بہت پچھتایا ہوں، تمہاری ماں کو چھوڑ کر، مگر ساری زندگی اس کے سامنے جانے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں اسے کس طرح منہ دکھاتا؟ بس یہی شرمندگی میرے اور اس کے درمیان دیوار بنی رہی اور وہ مجھے معاف نہ کر سکی۔ میں نے سب بہت پہلے کا چھوڑ دیا ہے، مگر رانی بیگم کبھی کبھار مجھے بلیک میل کرنے آ جاتی ہے۔ یہ رانی بیگم کون ہے ابو؟ وہی جس نے اپنی بیٹی کی جوانی اور حسن استعمال کر کے میرے لیے جال بچھایا تھا، اور میں آج تک اپنی ایک غلطی کی قیمت ادا کر رہا ہوں۔ آپ سب کچھ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ابو؟ اب سب کچھ چھوڑ دوں گا، تمہاری خاطر سب چھوڑ دوں گا۔ پہلے میرے پاس زندگی گزارنے کا کوئی بہانہ نہ تھا، اب تم مل گئی ہو تو دیکھنا میں سب چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرا خدا مجھے معاف کرے اور تمہاری ماں بھی، انہوں نے بس اتنا کہا۔ چلیں ابو، اس نے دوسرے ہی لمحے باپ کا بازو پکڑ کے اٹھایا۔ کہاں؟ میرے ساتھ چلیں۔ اور پھر شام کے گہرے اداس سناٹوں میں، قبرستان کی خاموشی میں، وہ اپنی ماں کے قبر کے سرہانے بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی اور ماں سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں آپ کی اجازت کے بغیر اپنے باپ سے ملنے گئی تھی امی، مجھے معاف کر دینا۔ آپ ٹھیک کہتی تھی امی، آپ ٹھیک تھیں۔ اس کے آنسو بے تحاشا گر رہے تھے اور سہیل کے کانپتے ہاتھ اس کی قبر پہ پھول کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ زندگی بھر تمہیں کچھ نہ دے سکا، اب میرے یہ ندامت اور پچھتاوے کے آنسو ہی لے لو۔ اور ساری فضا میں جیسے آنسوؤں کی مہک بھر گئی، ان آنسوؤں کی جن میں ندامت، احساس شرمندگی، پچھتاوا اور سچی توبہ ہو۔ اور نوال ندامت، پچھتاوے کی اس مہک کو محسوس کر رہی تھی جو قبرستان کی بوجھل فضا کو مزید بوجھل کیے دے رہے تھے۔ اور نوال سوچ رہی تھی، بھلے اس کی امی نے اور اس نے بہت مشکل وقت گزارا، ایک مرد، ایک صاحبہ کے بغیر زندگی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ وہ اپنی امی کے چہرے پہ بعض اوقات پڑھ لیا کرتی تھی۔ لیکن اس کے ابو کے حق میں بہت اچھا ہو گیا کہ انہیں زندگی میں ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ طائب کا موقع دے دیا۔ بے شک اللہ اپنے بندے کے لیے توبہ کا در کبھی بند نہیں کرتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سچی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔